बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज का शानदार सिलसिला क्रोशो नावल की एपिसोड नंबर 4। सफ़ेद रंग की कार खासी तेज़ रफ्तारी से एक वीरान सी सड़क पे आगे बढ़ी जा रही थी। हालांकि दिन का वक्त था, लेकिन इस सड़क पर ट्रैफिक तकरीबन ना होने के बराबर थी। स्टीयरिंग पे एक भारी चेहरे वाला एक्रीमी बैठा हुआ था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर रमेश था, डॉक्टर रंजिंदर का मुंह बोला बेटा और ख़ास असिस्टेंट। रमेश के चेहरे पर इश्तियाक और तजस्सुस के मिले जुले आसार मौजूद थे। टॉमी, क्या वाकई मुझे एक्रीमिया की बुक लाइब्रेरी में सर्विस मिल जाएगी? क्या तुम्हें यकीन है? रमेश ने स्टीयरिंग पे बैठे हुए एक्रीमी से मुखातिब होकर कहा। बिल्कुल, जो टॉमी ने कह दिया तो समझो फाइनल हो गया। यकीनन, टॉमी ने बात करते करते लेकिन के बाद फकीरा अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या? रमेश ने चौंक कर पूछा। लेकिन उसकी एक शर्त है। बुक लाइब्रेरी कोई आम सी लाइब्रेरी नहीं, एक्रीमिया की सबसे बड़ी दिफाई लेबॉर्ट्री है। वहाँ का तो सिर्फ चपरासी बनने के लिए सदर ममलकत की सिफारिश चाहिए, और वहाँ काम करने वाला साइंसदान चाहे किसी को असिस्टेंट क्यों ही ना कर रहा हो, पूरी दुनिया के साइंसदानों की नज़र में हीरो होता है। और तुम अपने मुतालिक तो जानते हो कि अभी तुमने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की। टॉमी ने संजीदा लहजे में क्या कहा। तो क्या हुआ? डॉक्टर रजिंदर के साथ काम करके मुझे आम से साइंसदानों से कहीं ज्यादा तजुर्बा हासिल हो चुका है, और तुमने खुद ही तो कहा था कि बुक लेबॉर्ट्री में तजुर्बा और जहानत देखा जाता है, डिग्रियों की हकीकत सानवी होती है। रमेश ने होंठ काटते हुए कहा। हाँ, मैंने दुरुस्त कहा है, लेकिन इसके बावजूद बुक लेबॉर्ट्री में सर्विस के लिए ये जरूरी है कि तुम एक्रीमिया के लिए मुखलिस होना साबित करो, क्योंकि इस लेबॉर्ट्री में ऐसी खुफिया इजादात होती रहती हैं कि अगर तुम्हें इनकी तफसीलात मालूम हो जाए तो तुम उन्हें सुनकर ही खौफ से मर जाओ। इसलिए उन इजादात के राज हासिल करने के लिए रूसिया और दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट हमेशा कोशिश करते रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम दरअसल किसी मुल्क के सीक्रेट एजेंट हो। फिर? टॉमी ने जवाब दिया और रमेश पे इख्तियार खस पड़ा। क्या मज़हका हेज बात है, मैं और एजेंट अच्छा मजाक कर लेते हो? रमेश ने हंसते हुए कहा। मैं तो तुम्हें जानता हूँ रमेश, लेकिन एक्रीमियम हुकाम नहीं जानते, इसलिए उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा, टॉमी ने कहा। तो तुम उन्हें यकीन दिला दो, रमेश ने कहा। नहीं, यकीन वो होता है जो किसी के अमल से आए, जुबानी जमानतों के हम कायल नहीं हैं, टॉमी ने सर हिलाते हुए कहा। अमल से? क्या मतलब? आखिर तुम ये कैसी पहेलियां बुझवा रहे हो? खुलकर बात करो। डियर रमेश, घबराने की जरूरत नहीं। जब टॉमी ने तुम्हें दोस्त कह दिया है तो टॉमी दोस्ती निभाना भी जानता है। हम उस वक्त बुक लेबॉर्ट्री के लिए सिलेक्शन बोर्ड के पास आ रहे हैं। मैं भी इस बोर्ड का मेंबर हूँ और हमारा काम पूरी दुनिया में से ज़हीन नौजवान साइंसदानों की तलाश होता है। तुम्हारे मुतालिक हमारे आदमी ने इतला दी तो मैं यहाँ आया, और फिर मैंने खसूसी तौर पर तुम्हारे सारे कवायद चेक किए। जब तुम हर लिहाज से मयार पे पूरे उतरे तो मैंने बॉस रिचर्ड को तफसीलात भिजवा दी, और बॉस रिचर्ड यहाँ आ गए ताकि तुमसे फाइनल इंटरव्यू ले सके। इसके बाद मैंने तुमसे दोस्ती बढ़ाई, और हकीकत ये है कि मुझे तुम्हारा मिजाज और तबीयत बेहद पसंद आई है। हम आइंदा भी दोस्त रहेंगे। लेकिन अब बॉस लाजमन तुमसे एक्रीमिया के लिए पुरखुरूस रहने के लिए कुछ सबूत तलब करेगा। अगर तुमने बॉस को मुतमिन किया तो समझो बुक लेबॉर्ट्री के लिए सिलेक्ट हो गए, वरना फिर तुम इसी तरह यहाँ इस पसमानदा मुल्क में धक्के खाते फिरोगे, टॉमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वही सबूत तो पूछ रहा हूँ। किस किस्म का सबूत? कुछ पता तो चले, रमेश ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस की मालूमात बेहद वसी होती हैं। अब मुझे तो मालूम नहीं कि वो क्या कहेगा, वही मिलकर मालूम हो जाएगा, टॉमी ने कहा, और रमेश के होंठ भींच गए। कार अब एक दूर अफ्तादा छोटे से कस्बे में दाखिल हो रही थी। फिर वो एक पुरानी सी कोठी के गेट के सामने जाके रुकी, और टॉमी ने कार का हॉर्न देना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा बॉस इस कदर दूर अफ्तादा कस्बे में क्यों ठहरा हुआ है? वहाँ दारुल हुकूमत में क्यों नहीं ठहरा? रमेश ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो शहर के हंगामों से एलर्जिक है, टॉमी ने मुख्तसर जवाब दिया, और रमेश ने सर को हिला दिया। दूसरे लम्हे
फाटक खुद ब खुद खुला और टॉमी कार अंदर ले गया। पोर्च में कार रोककर वो रमेश को नीचे उतरने का इशारा करते हुए नीचे उतरा। रमेश भी उसके साथ नीचे उतरा और फिर वो दोनों बरामदे से होते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे का दरवाजा बंद था। टॉमी ने हाथ उठाकर दस्तक दी। कम इन। अंदर से एक सख्त सी आवाज सुनाई दी। टॉमी ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। रमेश भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ। कमरा आम से फर्नीचर से मुज़य्यन था। एक सोफे पर एक लंबा तिरंगा और सख्त चेहरे वाला एक क्रीमियम स्याह गॉगल लगाए बैठा था। ये रमेश है बॉस, टॉमी ने रमेश की तरफ इशारा करते हुए कहा। शक्ल से तो ज़हीन नौजवान लग रहा है। बैठो रमेश, और टॉमी तुम भी बैठ जाओ, बॉस ने कहा और रमेश और टॉम दोनों सामने वाले सोफे पर बैठ गए। उस बॉस को देखकर न जाने क्यों रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसके एसाब पर खुद ब खुद कोई पुरअसरार सा खौफ छा गया हो। मिस्टर रमेश, तुम्हारे मुतल्लिक तमाम तफसीलात मुझ तक पहुंच चुकी है, लेकिन बुक लेबॉरेटरी के लिए काम करने के लिए तुम्हें अपने आप को एकेडमिया का वफादार साबित करना होगा, बॉस ने सख्त और ठोस लहजे में कहा। मैं हर किस्म का सबूत देने के लिए तैयार हूँ, रमेश ने कहा। गुड। सुनो, डॉक्टर राजेंद्र ब्लैंक रेस के फार्मूले पे काम कर रहे थे और तुम उन्हें असिस्टेंट कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र मर चुका है, इसलिए अब वो फार्मूला कब्रिस्तान के लिए बेकार हो चुका है। इसलिए क्या तुम वो फार्मूला एक्रीमिया के हवाले कर सकते हो ताकि बुक लेबॉरेटरी में उसे मुकम्मल किया जा सके? यही सबूत होगा, बॉस ने ठोस लहजे में कहा। आप देर से पहुंचे हैं जनाब, वो फार्मूला तो पहले ही जा चुका है, रमेश ने होंठ चबाते हुए कहा और इस बार बॉस हंस पड़ा। हमें मालूम है कि एक आदमी चीफ सेक्रेटरी बनकर तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने उसे फार्मूला दिया, लेकिन बाद में चीफ सेक्रेटरी की लाश सामने आई। तुम यही बताना चाहते हो ना? बॉस ने स्पॉट लहजे में कहा और रमेश का हैरत की शिद्दत से चेहरा खुल गया। हाँ, रमेश ने बमुश्किल अपने आप को संभालते हुए कहा। जो आदमी वो कागजात लेकर गया था उसका ताल्लुक पहचान से था, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि वो कागजात किसी महसूस कोड में हैं। इसलिए वो कागजात कोर्ट के एक माहिर के पास भिजवा दिए गए। उसने उन्हें हल किया। वो आदमी एक्वेरियम था, इसलिए उसने उसकी रिपोर्ट एक्वेरिया को कर दी। एक्वेरिया वाले ऐसे फार्मूले पर काम करना चाहते थे। चुनाचे इस फार्मूले को पहचान से हासिल करने की कोशिश की गई, फिर उसकी खास नकल हासिल कर ली गई, लेकिन फिर बाद में मालूम हुआ कि ये कागजात असल फार्मूले पर मुश्तमिल नहीं थे। इनमें डॉक्टर राजेंद्र के तजुर्बात की याददाश्तें थी और बस इसका मतलब था कि असल फार्मूला डॉक्टर राजेंद्र ने अलहदा महफूज कर रखा था। चुनाचे एक्वेरिया के डॉक्टर राजेंद्र की जाती लेबॉरेटरी की खुफिया तलाशी ले ली, पूरी कोठी छान मारी। ये काम उस वक्त शुरू हुआ जब तुम और तुम्हारी आंटी बेगम राजेंद्र किसी अजीज की शादी पर गई हुई थी। बहरहाल वहाँ भी फार्मूला न मिला तो फिर बेगम राजेंद्र को टटोला गया। इनसे एक बैंक लाकर पता चला, उन्हें एक चेक किया गया, लेकिन फार्मूला फिर भी ना मिला। चुनाचे ये फैसला हुआ कि तुम डॉक्टर राजेंद्र के असिस्टेंट रहे हो, तुम्हें लाजमन इस फार्मूले का इल्म होगा, इसलिए अगर तुम वो फार्मूला हुकूमत एक्वेरिया के हवाले कर दो तो तुम्हें इसके इनाम के तौर पर बुक लेबॉरेटरी में काम करने का एजाज बख्शा जा सकता है, बॉस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और रमेश हैरत से मुंह फाड़े ये तफसील सुनता रहा। ये तो आपने इंतहाई हैरत अंगेज बात बताई। मुझे तो मालूम नहीं कि अंकल ने वो फार्मूला कहाँ रखा है। मैं तो इस फाइल को ही फार्मूला समझता रहा, क्योंकि अंकल तजुर्बात के बाद खुद ही कागज पे लिखते थे और इस फाइल में रख देते थे। फाइल को हमेशा वो अपने कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में रखते और किसी को ना देखने देते, रमेश ने जवाब देते हुए कहा। बहरहाल वो असल फार्मूला नहीं था और असल फार्मूला कहाँ है ये बात तुमने बतानी है। बॉस के लहजे में मौजूद सख्ती में और इजाफा हुआ। मैं बता तो रहा हूँ कि मुझे खुद नहीं पता। अरे हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रमेश बात करते करते चौंक पड़ा और उसके इस तरह चौंकने से बॉस और टॉमी दोनों ही चौंक पड़े। क्या हो सकता है? क्या कहना चाहते हो तुम? बॉस ने चौंक कर पूछा। मैं एक लेबॉरेटरी में गया तो अंकल फर्श के कोने से बाहर निकली हुई अलमारी में कुछ रख रहे थे। फिर उन्होंने वो अलमारी फर्श पे पैर मारकर जमीन में गायब कर दी थी। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे इतना बताया कि इसमें इंतहाई जहरीली दवाएं रखी हुई है, लेकिन बाद में मैंने अपने तौर पर उस अलमारी को कई बार बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। और जाहिर है अंकल से पूछना फजूल था, क्योंकि वो बेहद सख्त मिजाज और कमगो आदमी थे। वो फार्मूला यकीनन उसी अलमारी में होगा, रमेश ने कहा। नहीं, हम उस खुफिया अलमारी को भी चेक कर चुके हैं। उसमें वाकई इंतहाई जहरीली अद्वियात मौजूद हैं। हमने इंतहाई जदीद तरीन इलाज से लेबॉरेटरी और पूरी कोठी को चेक किया है, बॉस ने कहा और रमेश के चेहरे पर मायूसी सी छा गई। फिर तो मुझे नहीं मालूम, रमेश ने कहा। क्या ख्याल है टॉमी? बॉस ने खामोश बैठे टॉमी की तरफ देखते हुए कहा।
میرے خیال میں یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے. یہ ڈاکٹر راجندر بہت گہرا آدمی لگتا ہے, ٹامی نے کہا. پھر مجبوری ہے. رمیش کو بک لیبارٹری میں کام نہیں مل سکتا, بوس نے خون چباتے ہوئے کہا. رمیش, تم ڈاکٹر راجندر کے بے حد قریب رہے ہو. ذہن پہ زور دو, سوچو. ڈاکٹر نے آخر وہ فارمولا کہیں تو رکھا ہی ہوگا. ٹامی نے اس بار رمیش سے مخاطب ہو کر کہا. میرا تو ذہن کام نہیں کر رہا. ڈاکٹر راجندر البتہ پاکیشیا ایک بار گئے تھے. وہ ایک فائل ساتھ لے کر گئے تھے. وہ وہاں کسی سائنسدان ڈاکٹر سرداور سے ملنے گئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بلینک ریس کے سلسلے میں کچھ ایسی رکاوٹیں سامنے آ گئی ہیں جس کے لیے ڈاکٹر سرداور سے ڈسکس کرنا ضروری ہے, اور واپسی پر وہ مطمئن تھے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ فائل واپسی میں ان کے پاس تھی یا نہیں. میں ان کی واپسی کے وقت یونیورسٹی میں تھا. ہو سکتا ہے اس فائل میں اثر فارمولا ہو اور وہ اسے مزید تحقیقات کے لیے ڈاکٹر سرداور کو دے آئے ہوں, رمیش نے کہا. یہ ان کی ہلاکت سے کتنے عرصہ پہلے کی بات ہے, بوس نے پوچھا. 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہوگی, رمیش نے کہا. میرے خیال میں بوس ایسا ہی ہوگا. ہمیں اس ڈاکٹر سرداور کو چیک کرنا چاہیے, ٹامی نے کہا. لیکن ڈاکٹر سرداور کا کوئی اتا پتا بھی معلوم ہو, بوس نے کہا. انکل سے میں نے ڈاکٹر سرداور کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ وہ پاکیشیا کے سب سے بڑے سائنسدان ہیں اور کسی زیرو لیبارٹری کے انچارج ہیں. انہوں نے ان سے فون پہ بات کی تھی. یہ نمبر انہوں نے اپنی جیبی فون ڈائری میں دیکھا تھا, رمیش نے کہا. ٹامی, جو سامان کوٹھی سے لایا گیا تھا اس میں ایک چھوٹی فون ڈائری بھی تو تھی. وہ کہاں ہے؟ میں لے کر آتا ہوں. کیا آپ کوٹھی سے کوئی سامان بھی لے کر آئے تھے؟ رمیش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. ہاں, احتیاطاً ایسا کیا تھا, بوس نے جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد ٹامی واپس کمرے میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی فون ڈائری تھی. اس میں نمبر موجود ہے, ساتھ ہی ڈاکٹر سرداور لکھا ہوا ہے. ٹامی نے ڈائری کا ایک صفحہ کھول کے بوس کو دکھاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, ابھی معلوم ہو جاتا ہے. سنو رمیش, میں ڈاکٹر سرداور کا نمبر ملاتا ہوں. تم نے اپنا تعارف کروا کے ان سے اس طرح بات کرنی ہے کہ اگر ڈاکٹر راجندر انہیں فارمولا دے کر آئے ہوں تو وہ بتا دیں. یہ تمہاری ذہانت کا امتحان ہوگا, اور اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو پھر تمہاری سلیکشن مکمل ہو جائے گی, بوس نے کہا. میں کوشش کروں گا, رمیش نے کہا, اور بوس نے ایک طرف پڑا ہوا فون اٹھایا. اس کے نیچے موجود ڈائنر کری کھول کر پاکیشیا کال کرنے کے لیے سیٹلائٹ کوڈ نمبر دیکھنے لگا. پھر اس نے ڈاکٹری بند کی اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے کی شروع کر دیے. یس, سرداور اسپیکنگ. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور بوس نے ریسیور رمیش کی طرف بڑھا دیا. ہیلو سرداور, میں ڈاکٹر راجندر مرحوم کا اسسٹنٹ اور منہ بولا بیٹا رمیش بول رہا ہوں کافستان سے. رمیش نے ریسیور لیتے ہی جلدی سے کہا. ڈاکٹر راجندر نے تمہارا ذکر کیا تھا, تم اسے اسسٹنٹ کرتے رہے ہو. مجھے افسوس ہے ڈاکٹر راجندر کی وفات پر. بہرحال فون کیسے کیا؟ ڈاکٹر سرداور نے اس بار نرم لہجے میں کہا. انکل, ڈاکٹر راجندر بلینک ریس کے فارمولے پر آپ سے ڈسکس کرنے گئے تھے. واپسی پر انہوں نے بتایا تھا کہ فارمولا وہ آپ کے پاس چھوڑ آئے ہیں. میں چاہتا تھا کہ وہ فارمولا اب واپس کر دیں تاکہ اب میں انکل کے کام کو مکمل کروں, رمیش نے کہا. میرے پاس چھوڑ گئے تھے؟ نہیں, مجھ سے انہوں نے ڈسکس ضرور کیا تھا, لیکن فارمولا میرے پاس چھوڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر انہوں نے ایسی بات کیوں کی؟ البتہ ہاں, ہو سکتا ہے یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ انہوں نے حفاظت کی غرض سے پاکیشیا میں کوئی لاکر لے رکھا ہے, کیونکہ انہیں وہاں کافستان میں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ان کا فارمولا چوری نہ کر لیا جائے. بہرحال میں نے توجہ نہ کی تھی, اب تمہارے کہنے پر مجھے خیال آیا ہے. ہو سکتا ہے وہ فارمولا یہاں کسی لاکر میں رکھ گئی ہوں اور اس پیرائے میں انہوں نے تمہیں یہ کہا ہو کہ وہ فارمولا پاکیشیا چھوڑ آئے ہیں, ڈاکٹر سرداور نے کہا. کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ لاکر کہاں ہے؟ رمیش نے پوچھا. سوری, میں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا اور میں کسی کے ذاتی مسائل میں دخل دینے کا عادی نہیں ہوں, ڈاکٹر سرداور نے سخت لہجے میں کہا. اوکے, تھینک یو ڈاکٹر. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ فارمولا یقیناً پاکیشیا کے کسی بینک کے لاکر میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک بار پھر ان کے سامان کی تفصیلی تلاشی اس خاص نقطہ نظر سے لینی پڑے گی, بوس نے کہا. یس بوس, یقیناً اس لاکر کی چابی اور اس کا نمبر اور بینک کا نام کوٹھی کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوگا, ٹامی نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوکے رمیش, کیا تم اس تلاشی میں ہماری مدد کر سکتے ہو؟ بوس نے رمیش سے مخاطب ہو کر کہا. میں کیسے تلاشی لے سکتا ہوں؟ آنٹی ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے, وہ ان معاملات میں بے حد سخت ہیں, رمیش نے کہا. اوکے ٹامی, رمیش کو ساتھ لے جاؤ اور جا کر بک لیبارٹری کا داخلہ فارم اس سے حل کرواؤ. بہرحال اس نے ہم سے تعاون تو کیا. یس بوس, آؤ رمیش, ٹامی نے کہا اور رمیش جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا. داخلی کا سن کر اس کے چہرے پر مسرت کے آثار ابھر آئے تھے. تھینک یو سر,
रमेश ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और बॉस ने सर को हिला दिया। टॉमी रमेश को साथ लिए कमरे से बाहर निकल गया। बॉस ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। रिचर्ड बोल रहा हो, बॉस ने करहत लहजे में कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा एकदम मोदबाना हुआ। मार्टिन, डॉक्टर राजेंद्र की कोठी और लेबोरेटरी की एक बार फिर तलाशी लेनी है। टॉमी को मैं भेज रहा हूँ, तुम अपने तैयार आदमी रखना। रात गहरी होते ही तलाशी का काम शुरू कर देना, लेकिन इस मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, रिचर्ड ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, कोई कोताही नहीं होगी, दूसरी तरफ से मार्टिन ने कहा और रिचर्ड ने बगैर कोई लफ्ज कहे रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे टॉमी कमरे में दाखिल हुआ। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? रिचर्ड ने चौंक कर पूछा। गड़बड़ कैसी बॉस? साइलेंसर रखे रिवॉल्वर की एक गोली ने रमेश को चीखने का भी मौका नहीं दिया। लाश स्टोर में फेंक आया हूँ, टॉमी ने इस तरह बात करते हुए कहा जैसे उसने किसी इंसान को खिला करने के बजाय किसी जर्र रसा कीड़े को बूट की एड़ी से कचल दिया हो। ओके, मैंने मार्टिन को फोन करके तलाशी लेने का कह दिया। तुम जाओ और रात को तलाशी लेकर हर सूरत में उस लाकर का खोज निकालो, रिचर्ड ने सर हिलाते हुए कहा। यस बॉस, टॉमी ने कहा और तेजी से मुड़कर वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कर्नल फ्रीदी ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। वो अभी भी कैप्टन हमीद और जीरो फोर्स के दूसरे अरकान के साथ चार्टर तैयारी के जरिए काफिस्तान पहुंचा था। नंबर 11। राब्ता कायम होते ही नंबर 11 की आवाज सुनाई दी। हार्ट स्टोन। कर्नल फ्रीदी ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। यस सर, मुझे आपकी वापसी की इतला मिली, नंबर 11 ने मुदबाना लहजे में कहा। कोई खास रिपोर्ट? कर्नल फ्रीदी ने पूछा। सर, और तो कोई खास बात नहीं, अलबत्ता डॉक्टर राजेंद्र मरहूम के मुंह बोले बेटे रमेश को एक एक्रीमी के साथ अक्सर उठते बैठते मार किया गया है। चूंकि आपके इस मिशन का ताल्लुक डॉक्टर राजेंद्र से था, इसलिए मैंने रमेश का एक्रीमी के साथ उठना बैठना देखते हुए उसकी महसूस निगरानी का हुक्म दिया था। और अभी मुझे इतला मिली है कि रमेश इस गैर मुल्की जिसका नाम टॉमी बताया गया है और जो 4 रोज कबल स्याह के रूप में काफिस्तान आया है, एक कार में मुजाफाती कस्बे नूरपुर की तरफ जाते देखा है। मेरे आदमी उसकी निगरानी पर हैं। अभी तक मजीद रिपोर्ट नहीं मिली और आपकी तरफ से ट्रांसमीटर कॉल मिलते ही मैंने फौरी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र की कोठी की निगरानी शुरू करा दी। वहां अभी तक किसी मशकूक आदमी को नहीं देखा गया, नंबर 11 ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, इस टॉमी और रमेश के ताल्लुकात के बारे में मजीद तफसीलात मालूम करवाओ। मैं अभी डॉक्टर राजेंद्र की कोठी और लेबोरेटरी की तलाशी लेने जा रहा हूँ। वहाँ निगरानी पर कौन मौजूद है? कर्नल फरीदी ने कहा। वहाँ नंबर 31 का ग्रुप मौजूद है, नंबर 11 ने कहा। ओके, कर्नल फरीदी ने कहा और रिसीवर रख दिया। कैप्टन हमीद अपने कमरे की तरफ जा चुका था। कर्नल फरीदी ने गुस्ल करके लिबास तब्दील किया और फिर वो अपनी लिंकन लिए कोठी से निकला और डॉक्टर राजेंद्र की कोठी की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वो उस कॉलोनी में दाखिल हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र की वसीओ अरीज कोठी मौजूद थी। कर्नल फरीदी ने कार डॉक्टर राजेंद्र की कोठी के गेट पे मोड़ कर रोकी तो उसी लम्हे एक साइड में मौजूद कूड़े के बड़े से ड्रम के पीछे से एक नौजवान निकलकर तेजी से कर्नल फरीदी की कार की तरफ बढ़ा। कर्नल फरीदी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। कोई मशकूक बात? कर्नल फरीदी ने इस नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। नो सर। ओके, अपने स्पॉट पर रहो, मैंने कोठी की तलाशी लेनी है। अगर इस दौरान कोई खास बात हो तो जीरो ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दे देना, कर्नल फरीदी ने सख्त लहजे में कहा और नौजवान ने अस्बात में सर हिला दिया और तेजी से वापस मुड़ गया। कर्नल फरीदी ने हाथ उठाकर सतून पे मौजूद कॉल बेल का बटन दबाया। चंद लम्हों के बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक मुलाजिम बाहर आया। बेगम साहिबा को ये कार्ड दे दो, कर्नल फरीदी ने कहा। यस सर, आइए सर, अभी फाटक खोलता हूँ। मुलाजिम कर्नल फरीदी की शख्सियत से इस कदर मरगूब हो गया कि वो कार्ड दिखाने और इजाजत लेने का तकल्लुफ ही भूल गया। अलबत्ता कार्ड उसके हाथ में था। वो तेजी से खिड़की में गायब हुआ और चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया। कर्नल फरीदी इस दौरान कार में बैठ चुका था। फाटक खुलते ही उसने कार आगे बढ़ाई और फिर वो उसे पोर्च में लेता गया। मुलाजिम फाटक बंद करके दौड़ता हुआ वापस पोर्च की तरफ आया। कर्नल फरीदी कार से उतरकर खड़ा कोठी को देख रहा था। आइए सर, इधर ड्राइंग रूम में बेगम साहिबा को मैं इतला करता हूँ, मुलाजिम ने करीब आकर मोदबाना लहजे में कहा और कर्नल फरीदी ने अस्बात में सर हिला दिया। मुलाजिम एक वसीओ अरीज और अच्छे अंदाज में सजे हुए ड्राइंग रूम तक कर्नल फरीदी की रहनुमाई करके तेजी से वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद अंदरूनी दरवाजे का पर्दा हिला और एक भारी जिस्म की औरत अंदर दाखिल हुई। कर्नल फरीदी, आप और यहाँ? उस औरत ने इंतहाई मरूबाना अंदाज में कहा। तकलीफ के लिए मुआजरत था हूँ,
ڈاکٹر صاحب کے اس فارمولے کے سلسلے میں مجھے یہاں آنا پڑا جس کے لیے پہلے وہ نقلی چیف سیکریٹری آیا تھا۔ کرنل فریدی نے احتراماً صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، مگر وہ فارمولا تو وہ لے گیا تھا، اس کا پتہ چلا؟ بیگم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ہم نے اسے ٹریس کر لیا ہے، لیکن وہ اصل فارمولا نہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب کے ان تجربات کے کاغذات تھے جو فارمولے کے بعد انہوں نے کیے۔ اصل فارمولا ابھی تک کوٹھی کے اندر موجود ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ ڈاکٹر راجندر کی ساری عمر کی محنت ضائع ہو گئی۔ بیگم راجندر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی شناخت کے لیے سرکاری شناختی کارڈ دکھاؤں؟ کرنل فریدی نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، نہیں کرنل، میں آپ سے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کئی فنکشن میں مل چکی ہوں۔ تشریف رکھیے، فرمائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، میں روزے سے ہوں، آپ میری رہنمائی ڈاکٹر صاحب کی لیبارٹری تک کریں تاکہ میں اس فارمولے کو حاصل کر کے آئندہ کے لیے محفوظ کروں، کیونکہ یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اصل فارمولے کی حصول کے لیے کوشش کریں گے۔ کرنل فریدی نے کہا، آئیے، رمیش تو موجود نہیں، ورنہ وہ لیبارٹری کے اندر آپ کی مدد کرتا، میں تو صرف آپ کو وہاں تک پہنچا سکتی ہوں۔ شکریہ، میں خود چیک کروں گا، مجھے ایسی لیبارٹریاں چیک کرنے کا تجربہ ہے۔ ویسے یہ رمیش آپ کا منہ بولا بیٹا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، بہت سعادت مند اور محنتی بچہ ہے، بیگم نے ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر کہا، اور پھر کمرے کے دروازے کی سائڈ پر موجود سوئچ پینل پہ لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو کمرے کا فرش ایک کونے سے ہٹ گیا۔ اب سیڑھیاں نیچے دکھائی دے رہی تھی۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک بڑے دروازے پر ہوا جس پر نمبروں والا تالا لگا تھا۔ بیگم نے محسوس نمبر گھمائے اور کھٹک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ تالا کھول کر بیگم نے دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ یہ ایک بڑا خال نما کمرہ تھا جس میں لمبی لمبی میزیں اور سائڈوں پر شیشے کی الماریاں اور ریک موجود تھے۔ ڈاکٹر راجندر نے واقعی شاندار قسم کی ذاتی لیبارٹری بنائی تھی۔ رمیش کی دوستی غیر ملکیوں سے بھی ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا اور بیگم راجندر بے اختیار چونک پڑی۔ غیر ملکیوں سے رمیش کی دوستی؟ نہیں، میں نے تو کسی کے ساتھ کسی غیر ملکی کو نہیں دیکھا، بیگم نے حیران ہو کر کہا اور کرنل فریدی نے سر ہلا دیا۔ اب تشریف رکھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کرنل فریدی نے کہا اور بیگم راجندر سر ہلاتی ہوئی ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کرنل فریدی تیزی سے اس طرف کو بڑھا جدھر ڈاکٹر راجندر کی محسوس سیٹ نظر آ رہی تھی۔ یہاں کی تو پہلے سے تلاشی لی جا چکی ہے، کرنل فریدی نے کچھ دیر کے بعد کہا تو بیگم راجندر بے اختیار چونک پڑی۔ تلاشی لی جا چکی ہے؟ کیا مطلب؟ یہاں سوائے رمیش کے اور تو کوئی آ نہیں سکتا، میں بھی کافی عرصے کے بعد آئی ہوں، بیگم راجندر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بے اختیار کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ یہاں بھرپور انداز میں تلاشی لی گئی اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ تلاشی رمیش نہیں لے سکتا، یہ کسی تربیت یافتہ آدمی نے لی ہے، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک میز کی دراز کھولی کہ ایک دم وہ رک گیا۔ دوسرے لمحے اس نے دراز بند کی اور پھر اس بھاری میز کو ذرا سا پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ میز کے ہٹتے ہی اس کے سائے کے نیچے والے حصے کو وہ غور سے دیکھنے لگا۔ بظاہر تو وہ فرش کا ایک عام سا حصہ نظر آ رہا تھا، لیکن کرنل فریدی کی تیز نظر نے چیک کیا کہ میز کا پایا جب تک وہاں موجود تھا وہ چھوٹا سا حصہ فرش سے ذرا سا نیچے کی طرف پچکا ہوا تھا، مگر میز کا پایا ہٹتے ہی وہ فرش کے ساتھ برابر ہوا۔ جھک کر دراز کھولتے ہوئے کرنل فریدی کی تیز نظر نے اسے محسوس کیا۔ اس نے ہاتھ سے اس حصے کو دبایا تو وہ ذرا نیچے ہو گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ کرنل فریدی اب جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے دائیں طرف اپنی انگلی رکھ کر اسے دبایا تو ہلکی سی کھٹک کی آواز کے ساتھ دوسری طرف سے فرش کا ٹکڑا اس طرح اوپر کو اٹھا جیسے کسی صندوق کا ڈھکنا کھلتا ہے۔ اندر سائڈ پر ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا بٹن موجود تھا۔ کرنل فریدی نے اس بٹن کو پریس کیا تو فرش کا ایک چوکور ٹکڑا تیزی سے سائڈ میں ہو گیا۔ اب نیچے ایک بریف کیس جتنی چوڑائی کا خانہ نظر آنے لگا جس میں ایک فائل اور ایک چابی موجود تھی۔ کرنل فریدی نے وہ فائل اٹھائی۔ فائل میں صرف 2 کاغذ تھے۔ کرنل فریدی نے انہیں پڑھنا شروع کیا۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ ان کاغذات میں پاکیشا کے ڈاکٹر سرداور کے ساتھ ڈاکٹر راجندر کی ہونے والی کسی ڈسکس کے نوٹس درج تھے، اور یہ ڈسکس بلینک ریس کے بارے میں ہی تھی، لیکن بہرحال اس میں فارمولے کا ذکر نہیں تھا۔ کرنل فریدی نے فائل بند کر کے میز پہ رکھی اور چابی کو غور سے دیکھنے لگا۔ چابی کسی بینک لاکر کی لگ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ محسوس ٹوکن موجود نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ یہ کس بینک کے کس نمبر کے لاکر کی چابی ہے۔ البتہ چابی سے اتنا پتہ چلتا تھا کہ چابی بالکل نہیں ہے اور کم استعمال ہوئی ہے۔ کرنل فریدی نے چابی جیب میں ڈالی اور پھر فائل کو دوبارہ اسی خانے میں رکھ کر اس نے خانہ بند کیا اور میز کا پایا اسی جگہ پہ رکھ کر اس نے مزید تلاشی لینا شروع کر دی۔ بیگم راجندر خاموش کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آئیے بیگم راجندر،
کچھ ملا؟ بیگم راجندر نے پوچھا۔ فارمولا تو نہیں ملا، البتہ یہ کسی لاکر کی چابی ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب نے کسی بینک میں لاکر لے رکھا تھا؟ کرنل فریدی نے جیب سے چابی نکال کر بیگم راجندر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ لاکر کی چابی ڈاکٹر صاحب کے پاس، ایک لاکر کسی بینک میں ہے، لیکن وہ لاکر تو میرے نام پر ہے، اس کی چابی بھی میرے پاس موجود ہے اور اس میں میری جیولری اور ہماری جائیداد کے کاغذات ہیں۔ بیگم راجندر نے حیرت سے چابی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چابی کہاں ہے، مجھے دکھائیے۔ کرنل فریدی نے اپنی ہی دی ہوئی چابی بیگم سے واپس لیتے ہوئے کہا۔ میں لے کر آتی ہوں، آپ تشریف رکھیے۔ اس نے ڈرائنگ روم کی خوبصورت سجاوٹ کا پسندیدہ نظروں سے جائزہ لینا شروع کیا۔ اس سے بیگم راجندر کے نفیس ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیگم صاحبہ آئی تو ان کے ہاتھ میں لاکر کی چابی تھی، جس کے ساتھ سٹی بینک کا ٹوکن منسلک تھا۔ یہ دیکھیے، یہ چابی ابھی میرے باکس میں ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں چیک کروں گا، اب اجازت دیجیے، تعاون کا بے حد شکریہ۔ کرنل فریدی نے چابی واپس دیتے ہوئے کہا اور بیگم راجندر اسے کار تک چھوڑنے آئی۔ کرنل فریدی نے کار کوٹھی سے باہر نکال کر ایک طرف کر کے روکی اور پھر کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اس نے محسوس انداز میں اشارہ کیا تو ڈرم کی اونٹ سے نکل کر وہی نوجوان جو پہلے کرنل فریدی کے پاس آیا تھا تیزی سے کار کی طرف بڑھا۔ نگرانی ختم کر کے واپس ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرو، کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، نوجوان نے کہا اور کرنل فریدی نے کار آگے بڑھا دی۔ ابھی وہ کالونی کے چوک تک پہنچا تھا کہ کار میں موجود فون پر کال آئی۔ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور ہک سے اتارا۔ ہارٹ سٹون، کرنل فریدی نے کہا، نمبر 11 بول رہا ہوں۔ ابھی رپورٹ ملی ہے کہ ڈاکٹر راجندر کے موبلے بیٹے رمیش کو گولی مار کر ہلاک کیا۔ وہ ایکویریم ٹامی کار میں بیٹھ کر واپس دارالحکومت آیا ہے اور یہاں وہ جانکی بار کے نتیجے تہانے میں گیا ہے۔ نمبر 11 نے کہا تو کرنل فریدی بے اختیار چونک پڑا۔ تفصیلی رپورٹ دو۔ رمیش ٹامی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نورپور گیا۔ زیرو فورس کے آدمی ان کے طاقوں میں تھے۔ انہوں نے کار کے بمپر کے نیچے چیکنگ بٹن لگایا۔ اس طرح وہ نورپور میں موجود ایک کوٹھی تک پہنچے۔ کوٹھی کی نگرانی شروع کر دی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ٹامی اکیلا کار کے باہر آیا، دارالحکومت کی طرف بڑھا۔ رمیش اس کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے زیرو فورس کو شک گزرا۔ ٹامو کے تعاقب کے ساتھ ساتھ ایک ممبر خفیہ طور پر کوٹھی کے اندر گیا۔ وہاں صرف ایک غیر ملکی موجود تھا۔ ایک کمرے میں خون کے دبے موجود تھے اور کسی خون آلود جسم کو گھسیٹے جانے کے آثار بھی موجود تھے۔ چنانچہ مزید چیکنگ پر ایک سٹور نما کمرے میں رمیش کی لاش دستیاب ہو گئی ہے۔ اس کی کھوپڑی میں گولی ماری گئی۔ ادھر ٹامی کے بارے میں رپورٹ آئی کہ وہ جانکی بار کے نیچے تہانے میں گیا ہے اور ابھی تک وہیں موجود ہے۔ نمبر 11 نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کوٹھی میں موجود غیر ملکی کو بے ہوش کر کے ہیڈ کوارٹر لے آنے کا حکم دے دو اور اس ٹامی کی فی الحال نگرانی کرو، میں وہیں ہیڈ کوارٹر پہنچ رہا ہوں۔ کرنل فریدی نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور کو واپس حکم میں لٹکا دیا۔ رمیش کے قتل کے معاملے کو واقعی بری طرح الجھا دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی ایکریمی گروپ بھی یقیناً اس فارمولے کی دلچسپی لے رہا ہے۔ کرنل فریدی نے چوک سے کار ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے والی سڑک پہ موڑی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ کروشو ٹیکسی سے اترا اور پھر ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بعد وہ اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل رینبو کے مین گیٹ میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت ایکویریم میک اپ میں تھا اور اس کے پاس کاغذات بھی ایکویریم کے ہی تھے جن میں اسے سیاہ بتایا گیا تھا۔ کاغذات کی روح سے اس کا نام جیف تھا۔ اس نے کاؤنٹر پہ اپنے کاغذات دے کر کمرہ بک کروایا اور کچھ دیر کے بعد وہ ہوٹل کی چوتھی منزل پر اپنے محسوس شدہ کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اطمینان سے ساتھ موجود بریف کیس میں سے ایک لباس نکالا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ غسل کر کے لباس بدل کر وہ باہر آیا تو اس نے فون پہ ہوٹل سروس کو شراب بیچنے کا آرڈر دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ویٹر شراب کی بوتل اور دیگر لوازمات لا کر اس کے سامنے رکھ گیا۔ کروشو نے اطمینان سے شراب نوشی شروع کر دی، ساتھ ہی وہ وہاں پہلے سے موجود تازہ اخبارات کا مطالعہ بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ جب پہلے کافرستان آیا تھا تو یہاں ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اسے نگرانی کا علم ہو گیا تھا اور پھر اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ نگرانی صرف تھوڑی دیر رہتی ہے تاکہ اگر کوئی آدمی فوری طور پر مشکوک حرکت کرے تو اسے مزید چیک کیا جا سکے، لیکن اگر وہ آدمی نارمل رہے تو پھر نگرانی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس بار بھی وہ یہاں آنے کے بعد اطمینان سے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو ایک عام آدمی ایسے حالات میں کرتا ہے۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے تک شراب نوشی اور اخبارات کے مطالعے میں مصروف رہا۔ پھر وہ اٹھا، بریف کیس کے خفیہ خانے سے اس نے ایک ریوالور ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نما ڈبہ نکالا، اپنے کوٹ کی جیبوں میں رکھا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ ہال سے ہوتا ہوا وہ گیٹ سے باہر آیا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیکسی اسے جانکی بار کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ پہلے جانکی اور اس کے گروپ کی مدد سے کرنل فریدی اور اس کی فورس کی سرگرمیوں سے مکمل واقفیت حاصل کرے۔ اس کے بعد اگر کرنل فریدی یہ فارمولہ پہلے ہی حاصل کر چکا ہے تو وہ یہ فارمولہ کرنل فریدی سے واپس حاصل کرنے کے لیے کام کرے گا
اور اگر کرنل فریدی کو یہ فارمولہ نہیں ملا تو پھر وہ خود کوٹھی میں داخل ہو کر فارمولہ تلاش کرے گا۔ جانکی بار پہنچ کر اس نے ٹیکسی چھوڑی، لیکن پھر بار میں جاتے جاتے اچانک اسے خیال آیا تو اس کا رخ بار کے بیرونی برآمدے میں موجود پبلک فون بوتھ کی طرف مڑا۔ اس نے بوتھ میں داخل ہو کر پہلے محسوس نمبر گھما کر انکوائری سے ڈاکٹر راجندر کی رہائش گاہ کا نمبر معلوم کیا، پھر اس نے سکے ڈال کر نمبر ڈائل کر دیے۔ جی ڈاکٹر راجندر ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایسی آواز سنائی دی، وہ سمجھ گیا کہ بولنے والا کوئی ملازم ہے۔ بیگم صاحبہ سے بات کرواؤ، میں پی اے ٹو پرائم منسٹر بول رہا ہوں۔ جی صاحب، ابھی بات کرواتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں بیگم راجندر بول رہی ہوں۔ بیگم راجندر نے کہا، پرائم منسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں، ہولڈ کرے، کروشو نے کہا، اور پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے لہجہ ایک بار پھر بدل لیا۔ ہیلو بیگم راجندر، کروشو نے کہا۔ جناب، میں بیگم راجندر بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے بیگم راجندر کی مدبانہ آواز سنائی دی۔ کرنل فریدی صاحب کو تو آپ جانتی ہی ہوں گی، بیگم راجندر، کروشو نے کہا۔ جی اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کوٹھی سے گئے ہیں، بیگم نے کہا، اور کروشو بیگم راجندر کا جواب سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ انہوں نے آنا تھا اور تلاشی لینی تھی، کروشو نے فون چباتے ہوئے کہا۔ جی وہ تلاشی لے چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک مجھے رپورٹ کیوں نہ دی؟ کیا فارمولہ انہیں مل گیا ہے؟ کروشو نے کہا۔ جی نہیں، فارمولہ تو نہیں ملا، البتہ کسی لاکر کی چابی ملی ہے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے نام کوئی لاکر نہیں تھا، لاکر میرے نام ہے اور اس کی چابی بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے وہ چابی بھی ڈاکٹر کرنل فریدی کو دکھائی۔ اس چابی کے ساتھ بینک کا ٹوکن تو موجود ہوگا، کروشو نے کہا۔ جی نہیں، خالی چابی ہے۔ اس لیے کرنل صاحب بھی پریشان تھے کہ یہ کس لاکر کی چابی ہو سکتی ہے۔ بیگم راجندر نے کہا، تو کیا آپ سے ڈاکٹر صاحب نے علیحدہ لاکر کا ذکر نہیں کیا تھا؟ جی نہیں، اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب ایسے آدمی تھے کہ علیحدہ جا کر لاکر رکھ لیتے، یقیناً وہ چابی کسی اور کی ہوگی۔ کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ خود ہی تلاش کر لیں گے۔ اوکے شکریہ، کروشو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوٹھی کی تلاشی فضول ہے۔ اگر وہاں فارمولہ ہوتا تو کرنل فریدی جیسا آدمی لازماً اسے تلاش کر لیتا، اور لاکر کی چابی سامنے آنے کے بعد یہ بات طے ہو گئی کہ ڈاکٹر راجندر نے کسی خطرے سے بچنے کے پیش نظر فارمولہ کسی خفیہ لاکر میں رکھا ہوا ہے، جس کا سوائے ڈاکٹر راجندر کے کسی کو نہیں، اور ڈاکٹر راجندر مر چکا ہے۔ اس لیے اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ پورے دارالحکومت کے بینکوں کے لاکرز کھلوا کے دیکھے جائیں، جو ظاہر ہے کروشو کے لیے تو قطعی ناممکن نہیں تھا، البتہ یہ کام کرنل فریدی آسانی سے کر سکتا تھا، اور اگر وہ لاکر نہ بھی کھلوائے تو وہ چابی کو ہر بینک میں بھجوا کر معلوم کر سکتا تھا کہ یہ چابی کس بینک کے لاکر کی ہو سکتی ہے، کیونکہ کروشو جانتا تھا کہ ہر بینک میں موجود لاکرز بالکل اسی طرح علیحدہ نوعیت کے بنائے جاتے ہیں جس طرح ہر تالا اندرونی ساحت کے لحاظ سے دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے، تاکہ ایک تالے کی چابی دوسرے کو نہ لگ سکے۔ اسی طرح ایک لاکر کی چابی کسی اور بینک کے لاکر کو نہیں لگ سکتی۔ ایک بار بینک کا علم ہو جائے تو پھر آسانی سے لاکر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور پھر وہ فون بوتھ سے نکل کر جانکی بار کے اندر جانے کی بجائے واپس باہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا الیکٹرانک مارکیٹ کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ وہ اب کرنل فریدی کی رہائش گاہ میں ہونے والی تمام بات چیت ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اسپیشل قسم کے ڈکٹا فون کی ضرورت تھی، اور کروشو ان معاملات کا ماہر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کون کون سے عام الیکٹرانک آلات خرید کر سپر قسم کا انتہائی طاقتور ڈکٹا فون تیار کر سکتا ہے۔ الیکٹرانک مارکیٹ میں اپنے مطلب کی خریداری کرنے کے بعد وہ واپس ہوٹل آیا اور پھر کمرہ بند کر کے اس نے ڈکٹا فون کی تیاری شروع کر دی۔ 2 گھنٹوں تک مسلسل مصروف رہنے کے بعد وہ ایک محسوس قسم کا ڈکٹا فون تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی رینج بھی بے حد وسیع تھی، اس کی ساحت بھی بس ایک عام بٹن جیسی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کا ریسیور تیار کیا جس میں ڈکٹا فون سے آنے والی آوازیں ریکارڈ بھی کی جا سکتی تھی۔ ڈکٹا فون اور ریسیور جیب میں ڈال کر وہ ہوٹل سے نکلا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ اس سڑک کے پہلے چوک پر پہنچ کر ٹیکسی سے اترا جس پہ کرنل فریدی کی کوٹھی تھی۔ چوک سے پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اس کے ہاتھ میں وہ ڈکٹا فون تھا اور ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ کرنل فریدی کی کوٹھی کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا۔ اس نے بازو کو اس طرح فضا میں گھمایا جیسے بازو میں اچانک درد پیدا ہو جانے کی وجہ سے کوئی شخص بازو کو جھٹکا دے کر گھماتا ہے۔ دوسرے لمحے اس کی مٹھی میں موجود چھوٹا سا ڈکٹا فون فضا میں اڑتا ہوا کوٹھی کے اندر کہیں جا گرا اور کروشیا اطمینان سے آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دور جا کر اس کی نظریں روڈ پہ موجود ایک درمیانے درجے کے ہوٹل پہ پڑی تو وہ ان کے بن گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسی ہوٹل میں اپنے لیے ایک کمرہ بک کروا چکا تھا۔ جو کمرہ اس نے بک کروایا اس کا اوپری حصہ کرنل فرید کی کوٹھی کی طرف تھا۔
اس کمرے میں پہنچ کر کروشو نے اوپری طرف موجود کھڑکی کھولی اور پھر کوٹ کی اندرونی جیب میں موجود ڈکٹا فون کا ریسیور نکال کر اس نے اسے آن کیا اور پھر اسے ایک سائڈ پہ موجود وارڈروب کے نیچے اس خانے میں اندر کی طرف رکھا جہاں جوتے رکھنے کا خانہ تھا۔ اس میں دو گھنٹوں کی 2 ٹیپیں موجود تھی جو یکے بعد دیگرے خود بخود چل پڑتی۔ اس طرح 4 گھنٹے تک کرنل فریدی کی کوٹھی میں پیدا ہونے والی ہر قسم کی آوازوں کا ریکارڈ اس تک پہنچ سکتا تھا۔ ریسیور رکھ کے وہ مڑا اور پھر کمرے کو تالا لگا کر وہ ہال میں سے ہوتا ہوا گیٹ سے باہر آیا۔ ایک بار پھر ٹیکسی اسے ہوٹل رینبو کی طرف لیے جا رہی تھی۔ اب اس کے لیے جانکی بار جانا فضول تھا، اس لیے اس نے ہوٹل میں جا کر 4 گھنٹوں تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ 4 گھنٹوں کے بعد وہ یہاں واپس آ کر ٹیپ سنے۔ اس طرح اس کا خیال تھا کہ اسے یقیناً اس بات کا علم ہو جاتا کہ کرنل فریدی نے اس چابی سے لاکر کا سوراخ لگایا ہے یا نہیں۔ کرنل فریدی زیرو فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے خاص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میز پہ رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ کرنل فریدی نے ہاتھ بڑھا کے ریسیور اٹھا لیا۔ نمبر 11 سر، انٹرکام ریسیو ہیڈ کوارٹر انچارج نمبر 11 کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ بوس، دارالحکومت کے ان سارے بینکوں سے معلوم کیا گیا ہے جن میں لاکر سسٹم موجود ہے۔ یہ یہاں کے کسی لاکر کی نہیں، کوئی بینک تو رہ نہیں گیا؟ کرنل فریدی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نو سر، 8 مین برانچوں میں لاکر سسٹم ہے اور ان 8 کو نہ صرف چیک کیا گیا ہے بلکہ ہر بینک کی محسوس ساحت کی چابیوں کو بھی اس چابی کے ساتھ ملا کر دیکھا گیا ہے۔ یہ ان سب سے مختلف ہے، نمبر 11 نے جواب دیا۔ ایسا کرو کہ اپنے آدمی بھجوا کر ریلوے اور ایئرپورٹ پر موجود امانت باکسز مسافروں کے لیے ہوتے ہیں، ان کی بھی چیکنگ کرو، ہو سکتا ہے یہ چابی کسی امانت باکس کی ہی نہ ہو۔ کرنل فریدی نے کہا۔ ایسا کرو کہ اپنی آدمی بھجوا دو۔ یس سر، میں ابھی چیک کرتا ہوں، نمبر 11 نے کہا۔ نور پور میں رہائشی غیر ملکی کا کیا ہوا؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ وہ ڈارک روم میں پہنچ چکا ہے اور ٹام کی نگرانی کے دوران یہ رپورٹ ملی ہے کہ ٹامی جانکی کے اسسٹنٹ مارٹن کی مدد سے ڈاکٹر راجندر کی کوٹھی کی تلاشی لینے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ وہ رات کو یہ کام کرنا چاہتے ہیں، نمبر 11 نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان کی نگرانی جاری رکھو، اگر وہ کوٹھی کی تلاشی لیں تو انہیں لینے دی جائے، لیکن اگر واپسی کے بعد اس ٹامی کو ہیڈ کوارٹر پہنچ جانا چاہیے، کرنل فریدی نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی دفتر سے نکل کر ڈارک روم میں پہنچ چکا تھا۔ وہاں ایک لمبا ترنگا اور سخت چہرے والا غیر ملکی کرسی پہ بے ہوش پڑا تھا۔ لوہے کی مضبوط کرسی میں اس کا جسم راڈز میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے ہوش میں لے کر آؤ، نمبر 6۔ کرنل فریدی نے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہاں موجود نمبر 6 سے کہا اور نمبر 6 تیزی سے اس غیر ملکی کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس نے اس کے چہرے پہ زوردار تھپڑوں کی بارش کر دی۔ 10ویں بار تھپڑ پر غیر ملکی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور کرنل فریدی کے اشارے پر نمبر 6 پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد غیر ملکی کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کرنل فریدی خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر غیر ملکی کی تیز نظریں کرنل فریدی پہ جمی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے جانتے ہو؟ کرنل فریدی کا چہرہ بے حد سرد تھا۔ نہیں، تم کون ہو اور مجھے یوں کیوں لا کر باندھا ہے؟ غیر ملکی نے خون چباتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اب حیرت کے پہلے جھٹکے سے نکل آیا ہے۔ میرا نام کرنل فریدی ہے اور تم اس وقت میری تحویل میں ہو، کرنل فریدی نے سخت لہجے میں کہا۔ ہوگا تمہارا نام کرنل فریدی، لیکن تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس آدمی کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت ہوا۔ تم نے ڈاکٹر راجندر کے اسسٹنٹ رمیش کو ٹامی کے ذریعے بلا کر گولی مار کر ہلاک کیا اور اب ٹامی جانکی بار کے مالک جانکی کے اسسٹنٹ مارٹن کے ساتھ رات کو ڈاکٹر راجندر کی تلاشی لینا چاہتا ہے۔ حالانکہ میں اس کی تلاشی پہلے ہی لے چکا ہوں اور وہ فارمولہ جس کی تلاشی میں تم آئے ہو وہ وہاں موجود نہیں۔ تو میرے 3 سوالوں کے جواب دو۔ ایک تو یہ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اصل فارمولہ ابھی تک ڈاکٹر راجندر کی لیبارٹری میں ہے؟ دوسرا یہ کہ تم نے رمیش کو گولی کیوں ماری؟ تیسرا یہ کہ تمہارا تعلق ایکریمیا کی کس ایجنسی سے ہے؟ کیسا فارمولہ؟ کون ڈاکٹر راجندر اور کون رمیش؟ میں تو سیاح ہوں، میرے کاغذات درست ہیں اور مجھے ایکیریم سفارت خانے کا تحفظ حاصل ہے۔ تمہارے ملک کو اس طرح اغوا کرنے پر بھگتنا پڑے گا۔ غیر ملکی کا لہجہ بے حد سخت ہوا۔ کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم خاصی تربیت یافتہ آدمی ہو اور تم جیسے تربیت یافتہ افراد سے اپنے مطلب کی باتیں گلوانا میری خوابی ہے، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور آخر میں وہ ساتھ کھڑے اپنے آدمی سے مخاطب ہوا۔ یس سر، نمبر 6 نے کہا۔ آر پی صاحب کا کیچ لے آؤ، کرنل فریدی نے کہا۔
میں تمہیں اس سانپ کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا دوں۔ یہ دنیا کا نادر سانپ ہے۔ اس کا زہر بڑے عجیب انداز میں انسانی جسم میں اتر کرتا ہے۔ اس کا اثر پیر کی انگلیوں کے پوروں سے شروع ہوتا ہے اور سب سے پہلے پیر کی انگلیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انگلیوں سے پیر اور پھر پنڈلیاں پھر رانیں گل جاتی ہیں۔ تکلیف کا اندازہ تجربے کے دوران تمہیں خود ہی ہو جائے گا، لیکن تم اس دوران مر نہ سکو گے بلکہ زندہ رہو گے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیاں گلنا شروع ہو جائیں گی، پھر ہتھیلیوں کے بعد کلائیوں اور آخر میں پورے بازو گل ہو جائیں گے۔ تم پھر بھی زندہ رہو گے۔ تمہارا درمیانہ جسم اسی طرح سے ہی سالم رہے گا۔ جب بازو گل جائیں گے تو پھر اس زہر کے اثرات سر کے بالوں پر نمودار ہوں گے۔ سر کے سارے بال یکلہت جڑ کے نیچے گر پڑیں گے۔ پھر ناک اور کان گلنا شروع ہو جائیں گی۔ چہرے کی ساری کھال گل جائے گی، صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی اور بس اس کے بعد زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر تمہارے اس بھیانک سے جسم کو میں یہاں سے اٹھوا کر کسی بھی فٹ پاتھ پہ پھینکوا دوں گا۔ تم دیکھ بھی رہے ہوگے، سن بھی رہے ہوگے، لیکن نہ بول سکو گے کیونکہ تمہاری زبان گل چکی ہوگی۔ نہ تم حرکت کر سکو گے۔ تمہاری جسم پر مکھیاں پن بناتی رہیں گی، لیکن بازو نہ ہونے کی وجہ سے تم انہیں ہٹا نہ سکو گے۔ پھر آوارہ کتے تمہیں سڑکوں پر گھسیٹتے پھریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرو گے تم پھر بھی نہیں۔ کرنل فریدی نے اس طرح مزے لے کر یہ ہولناک تفصیل بتانا شروع کر دی جیسے انہیں انسانی عذاب کی بجائے اس سانپ کے زہر پہ ریسرچ سے زیادہ دلچسپی ہو۔ خامخواہ اس کی باتیں کر کے مجھ پہ روپ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ سانپ کا زہر مجھ پہ اثر کرے گا تو یہ سنو کہ ہمارے خون میں ایسی ادویات پہلے ہی پہنچا دی جاتی ہے کہ جن کے بعد سانپ کا زہر تو کیا، دنیا کا قاتل سے قاتل زہر ہم پہ اثر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تم دیکھنا یہ جیسے ہی یہ سانپ مجھے کہہ دے گا، میری بجائے تمہارا یہ نادر نایاب سانپ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا اور کرنل فریدی مسکرا دیا۔ تو تمہارا تعلق ایکیرمیا کی رسٹی ایجنسی سے ہے، ایک بات تم نے بتا دی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ غیر ملکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ صرف رسٹی ایجنسی کے افراد کو ایسے زہر پھیلائے جاتے ہیں، کیونکہ رسٹی ایجنسی کے افراد زیادہ تر افریقہ کے خوفناک جنگلوں کے اندر محسوس مشن سر انجام دیتے ہیں۔ ان علاقوں میں خوفناک سانپوں کی کثرت ہوتی ہے، لیکن تمہیں ابھی تک آر پی کے زہر کے بارے میں درست طور پر علم نہیں۔ یہ بالکل منفرد انداز کا سانپ ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ اسی لمحے نمبر 6 اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک باکس تھا جس کے اوپر باریک باریک سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اس کے اندر گہرے نیلے رنگ کا ایک سانپ موجود تھا جس کے جسم پر پیلے رنگ کے انتہائی خوبصورت دائرے بنے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں یہ سانپ بے حد خوبصورت تھا۔ کرنل فریدی نے باکس کا ایک کونا دبایا تو اس کا ڈھکن ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ دوسرے لمحے کرنل فریدی نے ہاتھ اندر ڈالا اور بڑے ماہرانہ انداز میں اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا۔ سانپ کی آنکھیں گہری سرخ تھی جیسے سرخ رنگ کے تیز بلب جل رہے ہوں، اور اس کی زبان بار بار باہر کو لپک رہی تھی۔ کرنل فریدی نے دوسرا ہاتھ بڑے پیار بھرے انداز میں سانپ کے جسم پہ اس طرح پھیرا جیسے کوئی بچہ پالتو جانور کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ دیکھا کس قدر خوبصورت سانپ ہے، اور یہ بھی سن لو کہ پوری دنیا میں صرف چند ہی افراد ہیں جن کے پاس یہ سانپ موجود ہے۔ میں نے بھی یہ سانپ قاہرہ کے ایک سانپوں کے ماہر سے خریدا تھا۔ اس وقت یہ بچہ تھا، اور تم شاید یقین نہ کرو کہ اس کی قیمت کے عوض میں نے اسے 10 کلو خالص سونا تول کے دیا ہوگا۔ بڑے بڑے پاگل دنیا میں پڑے ہیں۔ غیر ملکی نے خون چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پہ ذرا برابر بھی خوف کے اثرات موجود نہ تھے۔ گڈ، تمہارے اعصاب خاصے مضبوط ہے، اور میرے لیے یہ تجربہ اس وجہ سے اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جائے گا۔ آج سے پہلے جب بھی میں نے کسی انسان پہ اس کا تجربہ کیا وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے صحیح لطف اٹھا نہ سکا۔ تم چونکہ رسٹی ایجنٹ ہو اس لیے تمہارے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ تم پر کسی سانپ کا اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے بھی تم مطمئن ہو۔ اس طرح واقعی یہ ایک انوکھا تجربہ ہوگا۔ مجھے اس سے آر پی کے زہر کے اثرات کی ریسرچ میں کافی مدد ملے گی، کرنل فریدی نے چٹھارے لیتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ اب اسے اصل معلومات سے کوئی دلچسپی نہ رہی ہو، بلکہ وہ اب سانپ کے زہر کے اثرات پر انوکھے انداز میں ریسرچ کرنے کا لطف لے رہا ہو۔ جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، غیر ملکی نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا، اور کرنل فریدی نے سانپ کو اس غیر ملکی کے قریب فرش پہ ایک محسوس انداز میں چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے ایک محسوس انداز کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ سانپ تیزی سے غیر ملکی کی ٹانگ پہ چڑھ کر اوپر کو رینگنے لگا۔ سیٹی کی آواز جیسے جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی، سانس کی اوپر چڑھنے کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے سانپ سیٹی کی آواز پہ ہلا ہوا ہو۔ غیر ملکی خون پیچھے خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سانپ اس کی کرسی کے بازو پہ بندھے ہوئے ہاتھ پہ جپٹا اور غیر ملکی کے منہ سے بے اختیار سسکاری نکلی۔ کرنل فریدی کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں سانپ کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے واپس باکس میں ڈال کر اس کا ڈھکنا بند کر دیا۔ اسے لے جاؤ اور جمشید سے کہنا اسے محسوس خوراک دے دو۔
یس باس۔ نمبر 6 نے سام والا باکس اٹھایا، مڑ کر کمرے سے باہر نکلا۔ غیر ملکی کی کلائی پہ سام کے کانٹے کا نشان اب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ کیا محسوس ہوتا ہے؟ غیر ملکی نے کہا۔ کم از کم تمہیں یہ تو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ رسٹی ایجنٹ کو کاٹنے کے بعد سام مرا نہیں، ورنہ تو سام دوسرے لمحے مردہ ہو جاتا۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ سانپ عام سانپوں کی طرح کا نہیں۔ کچھ بھی ہو، بہرحال تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکو گے، یہ بات طے ہے۔ صرف 2 منٹ اور ٹھہر جاؤ، اس کے بعد بات ہوگی، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر واقعی 2 منٹ کے بعد غیر ملکی کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اسی لمحے نمبر 6 اندر داخل ہوا۔ نمبر 6، ان صاحب کے بوٹ اور جرابیں اتار دو تاکہ ان کے پیروں کی انگلیاں گرنے کی صحیح صورتحال میں چیک کر سکوں۔ تم مجھ سے کچھ معلوم نہ کر سکو گے، کچھ بھی نہیں۔ ارے ابھی تو تم مطمئن بیٹھے تھے، اب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو آغاز ہے۔ نمبر 6 نے انتہائی پھرتی سے اس کے بوٹ اور جرابیں اتاری۔ اب اس کے دونوں پیر صاف دکھائی دے رہے تھے، اور پھر غیر ملکی نے تیز تیز سانس لینا شروع کر دیے۔ اب وہ ساتھ ساتھ کرا بھی رہا تھا، اس کا چہرہ تیزی سے مسح ہوتا جا رہا تھا، آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی۔ چیخیں لمحہ بلمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ حوصلہ کرو مسٹر، تم تو مضبوط اعصاب کے مالک ہو، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے اس غیر ملکی کے حلق سے بے اختیار گالیوں کا ایک طوفان سا نکلنے لگا۔ وہ چیخنے کے ساتھ ساتھ کرنل فریدی کو بڑی فحش گالیاں دیتا جا رہا تھا، لیکن کرنل فریدی منفرد انداز میں بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بھی انسانی نفسیات کا خاصہ ہے کہ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے تو پھر اخلاقیات کا مصنوعی خول اترنے لگتا ہے اور آدمی کی اصلیت سامنے آنے لگتی ہے۔ اسی لمحے واقعی غیر ملکی کے پیروں کی ساری انگلیاں گلنا شروع ہو گئی۔ ان میں سے زرد رنگ کے قطرے فرش پہ ٹپکنے لگے۔ اب ہال کمرہ اس غیر ملکی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ دیکھو، اپنے پیروں کی انگلیوں کو دیکھو، انہوں نے گلنا شروع کر دیا ہے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے اب صحیح معنوں میں ذہن نے کام شروع کر دیا، کرنل فریدی نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے کسی سائنسدان کا کوئی انوکھا تجربہ کامیاب ہونا شروع ہو جائے تو وہ خوش ہونے لگتا ہے۔ بند کرو، فار گاڈ سیک بند کرو، بچا لو مجھے، میں سب کچھ سچ بتا دوں گا، ایک دم غیر ملکی نے کہا۔ بتانا شروع کر دو مسٹر، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں پہلے تمہیں ٹھیک کروں پھر تم سے پوچھوں۔ جب تم سب کچھ بتا دو گے تو میں زہر کا سر کٹ توڑ دوں گا، ورنہ نہیں۔ ابھی عارضی طور پر میں اسے معطل کر دیتا ہوں، کرنل فریدی نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی ناک چٹکی سے بند کر دی۔ میں بتاتا ہوں، میں رسٹی گروپ کا ایجنٹ نمبر 3 ہوں۔ ڈاکٹر رجندر کا فارمولہ بچان پہنچا تو وہ کوڈ میں تھا۔ جس ماہر نے اسے ڈی کوڈ کیا وہ ایکیریم ایجنٹ تھا۔ اس سے اطلاع ہمیں ملی، پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ وہ اصل فارمولہ نہیں تھا۔ میں اور ٹامی تفریح کے لیے یہاں کوفستان آئے ہوئے تھے، چنانچہ ہمیں یہ مشن سونپا گیا کہ ہم اصل فارمولہ حاصل کر کے ایکیریمیا بھجوا دیں۔ جنگی بار کا مارٹن نامی شخص میرا پرانا دوست ہے، چنانچہ اس کی مدد سے ہم نے ڈاکٹر راجندر کی کوٹھی کی تلاشی لی، لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر ٹامی نے ڈاکٹر کے اسسٹنٹ رمیش سے دوستی بڑھائی، وہ اسے ساتھ لے کر نورپور میرے اڈے پہ آیا۔ رمیش کو بھی معلوم نہ تھا کہ فارمولہ کہاں ہے، مگر رمیش نے بتایا کہ ڈاکٹر راجندر پاکیشیا کے کسی ڈاکٹر سردار سے ملنے گئے تھے اور فارمولہ ساتھ لے گئے تھے۔ ڈاکٹر کی ذاتی فون ڈائری میں ڈاکٹر سداور کا نمبر موجود تھا۔ رمیش نے فون پہ ڈاکٹر سداور سے بات کی۔ ڈاکٹر سداور نے بتایا کہ انہیں فارمولے کا علم نہیں ہے، البتہ ان سے یہ اشارہ مل گیا کہ ڈاکٹر راجندر پاکیشیا میں کسی لاکر کی بات کر رہے تھے۔ اس پر ہم سمجھ گئے کہ ڈاکٹر راجندر نے فارمولہ پاکیشیا کے کسی بینک لاکر میں رکھ دیا ہوگا۔ چنانچہ رمیش کو گولی مار دی گئی۔ ٹامی نے اب مارٹن کے ذریعے رات کو کوٹھی کی تلاشی لینی تھی تاکہ اس لاکر کی چابی اور ٹوکن حاصل کیا جا سکے، بس یہی بات ہے۔ غیر ملکی نے کہا۔ ناک بند ہونے سے اس کا مسح شدہ چہرہ تیزی سے نارمل ہو گیا تھا۔ تمہارا نام؟ میرا نام رچرڈ ہے۔ تم یہ فارمولہ کس کے حوالے کرتے؟ کرنل فریدی نے پوچھا۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم یہ فارمولہ حاصل کر کے ایکیریم سفیر کے حوالے کر دیں۔ ٹامی بھی رسٹی ایجنٹ ہے؟ ہاں، وہ میرا اسسٹنٹ ہے۔ اوکے مسٹر ایجنٹ، تھینک یو، کرنل فریدی نے کہا اور اس کی ناک چھوڑ دی۔ رچرڈ کی حالت دوبارہ تبدیل ہونے لگی۔ اگر تم یہ باتیں پہلے بتاتے تو شاید میں تمہیں زندہ چھوڑ دیتا، لیکن اب آر پی کے کاٹنے کے بعد اس کے زہر کے سر کو عارضی طور پر معطل تو کیا جا سکتا ہے مگر مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن چونکہ تم نے سب کچھ بتایا اس لیے میں تمہاری یہی امداد کر سکتا ہوں کہ تمہیں ہولناک اور عبرتناک انجام سے دوچار ہونے سے پہلے تمہاری موت کو آسان بنا دوں۔ کرنل فریدی نے خشک لہجے میں کہا۔ رچرڈ کے حلق سے ایک بار پھر چیخیں بلند ہونے لگی۔ کرنل فریدی نے جیب سے ریوالور نکالا۔ دوسرے لمحے دھماکے کے ساتھ ہی گولی کرسی پہ بیٹھے رچرڈ کے دل میں گھس گئی۔ اس کے جسم نے 2-3 بار بازودار جھٹکے کھائے اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔
نمبر 6، اس کی لاش کو احتیاط سے اٹھا کر برتی میں ڈال دو۔ یہ انتہائی زہریلا ہو چکا ہے۔ جمشید سے کہنا کہ وہ فرش اور کرسی کو محسوس کیمیکلز کے صاف کر دے۔ کرنل فریدی نے کہا اور اٹھ کر ایک بلیک روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نیا انکشاف ہوا تھا کہ یہ چابی کافستان کی بجائے پاک ایشیا کے کسی بینک لاکر کی تھی اور وہ اب اس سلسلے میں کام کرنا چاہتا تھا۔ دفتر میں آ کر اس نے بھی انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ ہارڈ سٹون نمبر 11 بول رہا ہوں جناب، امانت باکسز بھی چیک کیے گئے، یہ چابی ان باکسز کی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چابی مجھے بچواؤ۔ اس غیر ملکی سے یہ اشارہ ملا کہ یہ چابی پاک ایشیا کے کسی لاکر کی ہے، یہاں کی نہیں۔ اور سنو، ٹامی کرمیا کی ایک اسپیشل ایجنسی رسٹی کا ایجنٹ ہے، اسے اور اس کے ساتھی چانکی بار کے مارٹن دونوں کو گولیوں سے اڑا دو۔ یس بوس، نمبر 11 نے کہا اور کرنل فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ کیا وہ لاکر کی تلاش میں عمران کی مدد حاصل کرے یا اسے اپنے طور پر تلاش کرے، کیونکہ اگر واقعی فارمولہ صرف اس کے ملک کے لیے فائدہ مند ہوا تو پھر عمران خامخواہ اس کے حصول کی ضد کرے گا اور ایک نیا چکر شروع ہو جائے گا۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں تھا کہ کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، کرنل فریدی نے چونک کر کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے کرنل فریدی کو سلام کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چابی میز پہ رکھی اور پھر واپس چلا گیا۔ کرنل فریدی نے چابی اٹھائی، پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اس پر کسی ایسے نشان کو تلاش کر رہا تھا جسے کسی خاص ملک کی نشاندہی ہو سکتی، لیکن چابی پہ کسی قسم کا معمولی سا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ کرنل فریدی نے طویل سانس لیتے ہوئے چابی جیب میں ڈالی اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ کوٹھی پہنچ کر اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔